अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है छुपी रुस्तम। एक ऐसे हवसकार बूढ़े की शर्मनाक कहानी जो इक़्तिदार के ऊंचे सिंहासन पर बैठकर नौखेज़ कलियों का रस चूसने का आदी था। वो हुस्न की चरागाह में आज़ादाना शिकार खेलते खेलते इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान के सामने आ गया और फिर एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जो आपको चौंका देगी। ये केस बड़े दिलचस्प अंदाज में शुरू हुआ। बिलाल शाह बड़ा भुनाया हुआ थाने में दाखिल हुआ और कहने लगा कि उसे फ़ौरन 2 सिपाहियों की ज़रूरत है। मैंने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देख कर पूछा, शाह जी क्या ज़रूरत पड़ गई नफरी की? एक चोर औरत को गिरफ़्तार कराना है, पास ही कपड़ा मार्केट में घूम रही है। मैं चंडीगढ़ के इस थाने में नया नया आया था, कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कपड़ा मार्केट यहाँ से कितनी दूर है और वहाँ वाकई कपड़ा बेचा जाता है या हर किस्म की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। बिलाल शाह बाज़-औक़ात बड़ा जज्बाती काम कर जाता था, जिसकी वजह से उसके साथ साथ मुझे भी शर्मिंदगी होती थी। मैंने तसल्ली के लिए पूछा, आखिर बात क्या है बिलाल शाह? किसी से झगड़ा वगैरह तो नहीं हो गया? मैं आपको मुजरिम पकड़वा रहा हूँ और आप मेरी नीयत पर शक करें, बेहद अफसोस की बात है। शायद वो कुछ और भी कहता, लेकिन मैंने फ़ौरन 2 सिपाहियों को उसके साथ रवाना कर दिया। वो अंदर ही अंदर खोलता हुआ और दनदनाता हुआ सिपाहियों के साथ बाहर निकल गया। करीबन 15 मिनट बाद दोनों सिपाही एक औरत को लिए हुए अंदर दाखिल हुए। ये एक फ़रबा अंदाम औरत थी। बिलाल शाह उसके आगे आगे यूं चल रहा था जैसे औरत कोई ख़तरनाक कातिला हो और बिलाल शाह डीएसपी हो जो उसे रंगे हाथों पकड़ कर यहाँ लाया है। बिलाल शाह के साथ एक 12-14 साला लड़का भी था। उसकी पेशानी से खून रिस रहा था। मेरे करीब पहुंचकर बिलाल शाह ने खा जाने वाली नज़रों से औरत को देखा और बोला, खान साहब ये है वो औरत, इसने दुकान से कपड़ा चुराया है। दुकान का मालिक ये लड़का आपके सामने खड़ा है, भगत सिंह नाम है इसका। मैंने भगत सिंह को नज़रअंदाज करते हुए गौर से औरत को देखा। वो दरमियाने कद की एक खासी सेहतमंद औरत थी। बिलाल शाह फ़रबा अंदाम होने के बावजूद उसके सामने दुबला नज़र आ रहा था। औरत की उम्र 45 साल से ऊपर रही होगी। बेहद बोसीदा कुर्ते में वो अपना बेहद सेहतमंद सीना ताने शान बेनियाजी से खड़ी थी। क्या चुराया है इसने? बिलाल शाह ने खुद जवाब देने के बजाय लड़के को इशारा किया। वो बोला, थानेदार साहब कपड़ा मार्केट में हमारी दुकान है। आजकल हम रियायती कीमत पर माल बेच रहे हैं। दुकान से बाहर 2 तख्तपोश बिछा कर वहाँ कटपीस रखे हुए थे। आज सुबह से भीड़ लगी हुई थी। मैंने देखा इस औरत ने एक रेशमी टोटा लपेट कर अपनी चादर में छुपा लिया। मैंने चादर हटाने की कोशिश की तो ये मुझे धक्के देने लगी। मैं गिर गया और तख्तपोश का कोना लगने से मेरा सर फट गया। ये धक्के देने के अलावा मुझे गालियाँ भी दे रही थी। बाद में ये सब को अपनी चादर खोल खोल कर दिखाने लगी कि कहाँ है कपड़ा। मेरा ख्याल है इसने कपड़ा अपनी किसी साथी औरत को देकर वहाँ से रफू चक्कर कर दिया होगा। मेरे पिताजी कहते हैं ऐसी औरतें अकेली नहीं निकलती, उनके साथ दूसरी औरतें भी होती हैं। क्यों माई, ये लड़का सच कह रहा है? औरत ने फटी पुरानी चादर के पल्लू से अपनी पसीना पसीना गर्दन पूंछी और तहम्मुल से बोली, थानेदार जी हर गरीब औरत चोर नहीं होती। ये देखो, ये मेरे पास पूरे 4 रुपए थे। मैं सौदा लेने आई थी, दगा करने नहीं आई थी और मैंने किसी को धक्के भी नहीं दिए। ये लड़का मुझसे हाथापाई कर रहा था, अपने ही जोर में लकड़ी के चौके पर जा गिरा। आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। बिलाल शाह गुर्राया, वहाँ जाकर क्या पूछना है? सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैंने खुद देखा है तुझे सीना जोरी करते हुए। तेरी तो शक्ल ही बताती है कि 1 नंबर की फफे कुटन है तू। देख लो साहब, ये मोटा फिर मेरी ज़ुबान खुलवाएगा। सच पूछने तो इसकी जगह मुझे थाने आना चाहिए था। इसे क्या हक पहुंचता था मेरी चादर खींचने का और बाल पकड़ने का? ये कौन होता है मेरी तलाशी लेने वाला? तलाशी लेनी है तो जाकर अपनी माँ बहन की ले। मैं हाथ ना तोड़ दूँ ऐसे मुश्तंडे के, बदजात कहीं का। कहता है मैं पुलिस का बंदा हूँ। दुर फिटे मुँह ऐसी पुलिस वाले का। बिलाल शाह चीखा, खान साहब ये फिर भौंक रही है, फिर गाली बक रही है।
عورت مزید بھڑک کر بولی، تو گالی کا کہہ رہا ہے؟ میرے بس میں ہو تو جوتے مار مار کر تیرا سر پولا کر دوں۔ تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو حرامی؟ عورت کی دیدہ دلیری حیران کن تھی۔ میرے سامنے گالیاں کھا کر بلال شاہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر غصے سے کانپنے لگا۔ میں تیری زبان کھینچ لوں گا کتیا، تیری چمڑی ادھروا دوں گا۔ کتیا ہوگی تیری ماں اور اس کے ہوتے سوتے۔ تو مجھے ہاتھ تو لگا، میں تیرے اگلے پچھلوں کی ٹانگیں نہ توڑوا دوں تو نام بدل دینا۔ بلال شاہ غصے سے عورت پر جھپٹا۔ اسے 2 کانسٹیبلوں نے پکڑ لیا، مگر عورت کو پکڑنے کی ضرورت نہ میں نے سمجھی اور نہ کسی اور نے۔ پتہ ہی نہیں چلا کب اس نے ٹانگ اٹھا کر چپل ہاتھ میں لی اور پٹاخ سے بلال شاہ کی پیشانی پر دے ماری۔ اتنی موٹی عورت سے اتنی پھرتی کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ چپل کھا کر بلال شاہ کا پارا 7ویں آسمان کو چھو گیا۔ اس نے دونوں کانسٹیبلوں کے درمیان سے جگہ بنا کر ٹانگ چلائی، مگر یہ وار رائے گاں گیا۔ عورت دوسری چپل اتارنے کی کوشش میں تھی جب میں نے جھپٹ کر اسے تھام لیا۔ عورت کا ہاتھ تو میں نے روک لیا، مگر اس کی زبان میری گرفت میں آنے والی نہیں تھی۔ اس نے 1 منٹ کے اندر اندر بلال شاہ کو اتنی گالیاں دے ڈالی جو اس نے ساری زندگی میں نہیں سنی ہوں گی۔ گالیوں کی رفتار اور کوالٹی دونوں کا جواب نہیں تھا۔ دیکھتی دیکھتی اس بپھری ہوئی ہتھری نے بلال شاہ کے رشتہ داروں سے ایسے ایسے رشتے جوڑ دیے کہ بس کچھ نہ پوچھئے۔ جواباً بلال شاہ بھی گالیاں دے رہا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کی آواز باریک ہو گئی تھی اور لگتا تھا کہیں دور سے آ رہی ہے۔ گالیوں میں بھی کوئی خاص دم خم نہیں تھا۔ آخر میں نے عورت کو ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرایا اور کانسٹیبل بھی موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے بلال شاہ کو گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں لے گئے۔ عورت چلا رہی تھی، حرامی تو کیا سمجھتا ہے؟ عورت کمزور ہوتی ہے؟ بلونگڑے، میں تجھ پر انگوٹھا رکھ دوں تو ہلا نہ جائے تجھ سے۔ دوسرے کمرے سے بلال شاہ چلا رہا تھا، ساری عمر تجھ سے چکی نہ پسوائی تو بلال شاہ نام نہیں میرا۔ تو کیا تیری اگلی نسلیں بھی اب جیل کے اندر پیدا ہوں گی۔ عورت نے ہیجانی انداز میں سینے پر ہاتھ مارا۔ بلونگڑے، میرا نام بالی ہے۔ اگر اپنے باپ کا ہے تو شام تک مجھے تھانے میں رکھ کے دکھا دے۔ ہے اپنے باپ کا؟ بلال شاہ غرایا۔ ہاں اپنے باپ کا ہوں۔ میں دیکھوں گا اب تیری جان کیسے چھوٹتی ہے یہاں سے۔ کافی دیر عورت اور بلال شاہ میں گرج دار مکالمے بازی ہوئی۔ عورت کی ظاہری حالت تو فقیروں جیسی تھی، مگر وہ بولتی بڑے دھڑلے کے ساتھ تھی۔ گالی گلوچ کے مقابلے میں اس نے بلال شاہ کو صاف ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے میری پرواہ کی تھی اور نہ اس بات کی کہ وہ تھانے میں ہے اور اس کا مد مقابل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پولیس کا آدمی ہے۔ وہ مجھے بڑی چھپی رستم قسم کی عورت لگی۔ شاید کسی بڑے آدمی سے اس کی واقفیت تھی یا کوئی اور سہارا تھا جس کے بل بوتے پر وہ یوں کھڑک دھڑک کر بلال شاہ سے متھا لگا رہی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، دیکھو مائی، یہ تھانہ ہے، تمہارے گھر کا صحن نہیں، ذرا زبان سنبھال کر بات کرو۔ ہمارے پاس ہر بندے کی ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ وہ میری طرف توجہ ہی نہیں دے رہی تھی، اس کا دھیان مسلسل بلال شاہ کی طرف تھا۔ دوسرے کمرے سے بلال شاہ کی جو بڑک بھی سنائی دیتی تھی وہ اس کا جواب بڑے جچے تلے انداز میں دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد یہ مکالمہ بازی ٹھنڈی پڑی تو میں دوسرے کمرے میں بلال شاہ کے پاس آیا۔ وہ مجھے دیکھتی ہی بولا، خان صاحب پرچہ کاٹو اس خبیث عورت کے خلاف۔ یہ چوری نہیں ہے، ڈکیتی ہے۔ اس نے زخمی کیا دکاندار کو۔ مجھے یقین ہے اس گھنڈی کے پاس کوئی ہتھیار بھی ہوگا۔ مجھے تو یہ کوئی خطرناک گروہ لگتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے ڈاکو عورتوں کا گروہ؟ بالکل، بلال شاہ نے بے پناہ سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ خود ہی سوچیں، کیا کوئی شریف عورت ایسے سینہ زوری کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ یقین کریں بازار میں یہ بدماشوں کی طرح بڑھ کے لگا رہی تھی۔ کہنے لگی، کچھ کہتے کہتے بلال شاہ چپ ہو گیا۔ کیا کہنے لگی؟ بلال شاہ بات بدل گیا۔ یقیناً بازار والی بات دہرانے سے بلال شاہ کی شان میں فرق آتا ہوگا۔ پہلے ہی وہ میری موجودگی میں اس قسم کی باتیں سن چکا تھا کہ کالے منہ والے سور، میں تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گی، یا موٹے، میں تیری آنتیں نکال کر گلے میں ڈال دوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، بلال شاہ اتنا جذباتی ہونا ٹھیک نہیں۔ الزام وہ لگانا چاہیے جو ثابت کیا جا سکے۔ 2 گز کپڑے کی چوری کو ڈکیتی قرار دینا کیا مناسب رہے گا؟ وہ چٹخ کر بولا، اس 2 ٹکے کی عورت نے میرے سر میں جو راکھ ڈالی ہے، کیا وہ مناسب ہے؟ اس میں راکھ ڈالنے والی تو کوئی بات نہیں۔ اس کی جوتی اگر تمہارے ماتھے پر لگ گئی ہے تو تم نے بھی تو اس کے بال نوچے۔ گالیاں اس نے دی ہیں تو تم نے بھی عورت جان کر اسے معاف نہیں کیا۔
رہی چوری والی بات تو اس کا پرچہ ہم کاٹ لیتے، جرم ثابت ہو گیا تو سزا سے بچ نہیں سکے گی۔ کچھ بھی ہے خان صاحب، اس عورت کو آج تھانے سے باہر نہیں جانا چاہیے، کوئی بھی پیچھے آ جائے اس کے، آپ اس کی ضمانت نہیں لیں گے، یہ وعدہ کریں مجھ سے۔ بلال پیارے، تم سیانے آدمی ہو، عورت کو رات تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا، یہ قانون کے خلاف ہے۔ چھوڑیں جی، میں نے بڑی دیکھی ہیں اس جیسی بھوکی ننگی عورتیں تھانوں میں، 2 مہینے کوئی پوچھنے نہیں آتا، کانسٹیبلوں اور سپاہیوں کے بستر گرم کرتی رہتی ہیں۔ میں نے بلال شاہ کو گھور کر دیکھا۔ مجھے تمہاری یہ بات اچھی نہیں لگی، کوئی کنویں میں گرے گا تو تم بھی گر جاؤ گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر خستہ حال کو بھوکا ننگا نہیں سمجھنا چاہیے، لوگ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ عورت بھی کسی بلا سے کم نہیں لگتی، دیکھا نہیں تھا کیسے سینہ پیٹ پیٹ کر دعوے کر رہی تھی، اور ویسے بھی بات کو خواہ مخواہ بڑھانا نہیں چاہیے، میں تم دونوں میں راضی نامہ کرا دیتا ہوں۔ راضی نامے کا سن کر بلال شاہ یوں بتکا جیسے میں نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا، فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ اچھی بات ہے خان صاحب، ماں بہن کی گالیاں کھا کر راضی ہو جاؤ۔ نہیں جی نہیں، میں تو اس عورت کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر کیا کرو گے؟ میں نے کیا کرنا، اسے حوالات میں بند کریں، کل اس کا ریمانڈ لیں اور زنانہ پولیس کے حوالے کریں اسے۔ کیا اس سے کم میں تسلی نہیں ہو سکتی؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ تم سے معذرت کرے، میرا مطلب ہے معافی مانگ لے، ہرگز نہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میں ہیڈ آفس جاؤں گا، ایس پی صاحب سے کہوں گا، آخر 10 برس سے مخبر ہوں پولیس کا، کیا میری بےعزتی پولیس کی بےعزتی نہیں ہے؟ اتنے میں تھانے سے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا، ایک جیپ میں سے ایک دراز قد خوش پوش آدمی نکل رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر دراز قد شخص کو خوش آمدید کہا۔ میرا نام راجندر دوشی ہے، میں ایک مقامی فرم میں سیلز مینیجر ہوں۔ آواز سن کر ساتھ والے کمرے سے فربہ اندام عورت بھی آ گئی۔ دراز قد شخص کو دیکھ کر عورت کے چہرے سے شناسائی کے آثار نظر آئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص اس عورت کو چھڑانے آیا ہے۔ تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی کہ یہ خوش لباس شخص اس عورت کا واقف کار کیسے؟ اچھا، تو آپ اس عورت کے لیے آئے ہیں؟ جی ہاں، لیکن فی الحال میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اس پر چوری کا الزام ہے اور مجھے شبہ ہے کہ یہ مزید وارداتوں کا اعتراف بھی کرے گی۔ میں اس عورت کی طرف سے آپ کو ہر قسم کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں ملزمہ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کا ہے جنہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ کیا میں ایک ٹیلی فون کر سکتا ہوں؟ میں نے سیٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا اور اپنا نام بتانے کے بعد ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ دوسری طرف صوبے کی ایک اہم سیاسی شخصیت بول رہی تھی۔ یہ صوبائی اسمبلی کا وزیر تھا۔ نام آپ پربودھ کمار تصور کر لیں۔ پربودھ کمار نے اپنا تعارف کرانے کے بعد مجھے حکم دیا کہ زیر حراست عورت کو فوراً تسلی کر کے چھوڑ دوں۔ میں نے قانونی پوزیشن بتانے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف وزیر کو گرجنے برسنے کا دورہ پڑ گیا۔ میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد ایسی صاحب کی کال بھی آ گئی۔ حکم وہی تھا جو پہلے دیا جا چکا تھا۔ میں نے رسمی کارروائی کے بعد فربہ اندام عورت کو راجندر دوشی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میری رسمی کارروائی کے دوران وہ عورت خاموش بیٹھی یک ٹک مجھے دیکھتی رہی، جیسے میری بے چارگی کا لطف اٹھا رہی ہو۔ جاتے وقت اس نے حسب عادت گردن اور چہرے سے پسینہ پونچھا اور خطرناک لہجے میں بولی، کہاں ہے وہ تمہارا بلونگڑا؟ اب کیا کہنا ہے اسے؟ بس محبت سی ہو گئی ہے اس سے۔ اس کی باتوں سے عداوت کی بو آ رہی تھی۔ میں نے ہنسی ہنسی میں بات ٹال دی اور اسے واپس بھیج دیا۔ تیسرے روز مجھے اطلاع ملی کہ بلال شاہ کو مشرقی تھانے والے پکڑ کے لے گئے ہیں اور انہوں نے اسے خوب پھینٹی لگائی ہے۔ میں بھاگم بھاگ مشرقی تھانے پہنچا، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی بلال شاہ رہا ہو کر گھر جا چکا تھا۔ تھانے والوں سے پتہ چلا کہ بلال شاہ کو پکڑنے اور مارنے کا کام CIA والوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کل رات اسے گرو مندر کے چوک سے مشتبہ حالت میں گھومتے پکڑا تھا۔ گرو مندر چوک کا نام سنتے ہی میں ساری بات سمجھ گیا۔ بلال شاہ سونے سے پہلے ایک سیر گرما گرم دودھ ضرور پیتا تھا۔ اکثر ذائقہ بدلنے کے لیے اس میں جلیبیاں وغیرہ بھی ملا لی جاتی تھی۔ یہ عیاشی گھر میں تو ہو نہیں سکتی تھی۔
ایک بیوی اور 10 بچوں کو دودھ جلیبیاں کھلا کر اپنا راستہ صاف کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لہٰذا رات کا یہ آخری ناشتہ بلال شاہ دودھ دہی کی دکان پر بیٹھ کر کیا کرتا تھا۔ یہ عادت اب پختہ ہو چکی تھی۔ وہ جس جگہ بھی ہوتا رات کے ناشتے کے لیے دودھ دہی کی دکان ڈھونڈ لیتا تھا۔ چندی گڑھ میں یہ دکان بلال شاہ کے گھر سے کافی دور تھی، یعنی قریباً 1 میل دور گرو مندر چوک میں۔ کل رات وہ گرو مندر چوک میں گیا تھا اور دودھ جلیبی کھانے سے پہلے یا بعد میں CIA والوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ اطلاع ملتی ہی میں جان گیا تھا کہ یہ گرفتاری پرسوں والے واقعے کی کڑی ہے۔ میں واپس تھانے میں آیا تو بلال شاہ برآمدے میں موجود تھا۔ اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی اور کرسی پر بیٹھنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ پھینٹی بھی خوب لگی ہے۔ ایک کانسٹیبل اس کا کندھا دبا رہا تھا، حوالدار پاس بیٹھا تسلی تشفی کی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتی بلال شاہ کا چہرہ تمتما گیا، بولا، دیکھ لیں خان صاحب، آپ کی خاطر کیا کچھ سہنا پڑ رہا ہے، بس جیل جا کر پتھر توڑنے کی کسر رہ گئی ہے۔ میرا تو خیال ہے اب جیل کی سیر بھی کروا ہی دیں، کچھ تو انعام ملنا چاہیے ہماری خدمت گزاری کا۔ ڈاکوؤں اور قاتلوں کی مخبری کی ہے، اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے، در بدر کی خاک چھانی ہے۔ اب 10-12 سال کی جیل بھی نہ ملے تو کیا فائدہ اس ساری بھاگ دوڑ کا۔ طنز کے تیر چلانے بلال شاہ کو خوب آتے تھے اور وہ اکثر چلاتا رہتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل اور حوالدار کو باہر بھیج دیا اور اس کے پاس آ بیٹھا۔ بلال شاہ، تمہیں کہا تھا نا کہ یہ عورت مجھے زبردست شے لگتی ہے، تم نے میری بات نہ مانی اور خواہ مخواہ پھڈا ڈال لیا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اس وقت ہو سکتا ہے وہ تم سے معافی بھی مانگ لیتی، مگر تمہارا دماغ عرش پر پہنچا ہوا تھا۔ آپ مجھ سے ہمدردی جتانے آئے ہیں یا میرے زخموں پر نمک چھڑکنے؟ اگر آپ میری مدد نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں، میں خود ہی نپٹ لوں گا اس ہنڈی سے، اب وہ رہے گی یا میں۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ آدمی ایک عورت سے مات کھا جائے۔ بلال شاہ کا غصہ عروج پر تھا۔ ایسی حالت میں اس کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، جو دل چاہتا ہے کرو، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتا دینا۔ ویسے ایک بات ذہن میں رکھنا، بری عورت اگر نڈر بھی ہو تو اس سے برا کوئی نہیں ہوتا۔ او چھوڑو جی، آپ تو ہمیشہ ہی ایسی باتیں کرتے ہیں، کسی کا بھی قصور ہو آپ کو میرا ہی قصور نظر آتا ہے۔ دیکھو بلال شاہ، حق بات حق ہوتی ہے، تم نے بھی زیادتی کی ہے۔ حوالدار کرم دین نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ تم نے پہلے عورت کی چادر کھینچی، پھر اسے بالوں سے گھسیٹا اور لنگڑائی دے کر نیچے گرا دیا۔ لوگ تمہیں روک نہ لیتے تو تم شاید اس کے اوپر ہی سوار ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، تم پولیس کے لیے کام کرتے ہو، لیکن پولیس بے لگام گھوڑا نہیں ہے۔ کچھ قانون قاعدے ہیں جن کے اندر رہ کر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے جی سارے قانون قاعدوں کا۔ اس وقت قانون قاعدے کہاں تھے جب وہ لڑکے کو مار رہی تھی اور میری ماں بہن ایک کر رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں بلال شاہ تسلیم کر رہا تھا کہ اس نے عورت کو باقاعدہ نیچے گرا کر اس سے دنگل لڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت وہ غصے میں تھا، لہٰذا میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ قریب ہی اخبار پڑھا تھا، میں اٹھا کر پڑھنے لگا۔ بلال شاہ اپنی جگہ بیٹھا وسک گھولتا رہا۔ 10-15 منٹ بعد میں نے اخبار رکھا تو بلال شاہ کا پارا کافی درجے نیچے آ چکا تھا۔ دھیمی آواز میں کہنے لگا، اگر آپ صلح کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی کرا دیں، ورنہ یقین کریں میں کچھ نہ کچھ کر بیٹھوں گا۔ زیادہ سے زیادہ پھانسی ہو جائے گی نا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے تو پرواہ ہے۔ تمہیں پھانسی ہو گئی تو تمہارے بچے مجھے سنسار کر دیں گے۔ یاد ہے نا جب تم شملے چلے گئے تھے تمہاری قوم میری 2 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ کھا گئی تھی یا نہیں؟ بلال شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار نہیں ہوئی، مطلب یہ تھا کہ وہ کافی سنجیدہ ہے۔ اس نے صلح کی جو پیشکش کی تھی اس سے 2 باتوں کا پتہ چلتا تھا۔ ایک تو یہ کہ حوالات کی رات اس پر کافی بھاری گزری ہے، اور دوسرے یہ کہ پھر ایسی رات کے خدشات بلال شاہ کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کسی بندے کو بیچ میں ڈال کر یہ معاملہ اب ختم کرا دینا چاہیے۔ بلال شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے زیادہ ہوتا تو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اگلے روز اس عورت کا حدود اربا دریافت کر کے بلال شاہ سے اس کا راضی نامہ کرا دوں گا، مگر اگلے روز صبح سویرے ایک اور مصیبت گلے پڑ گئی۔ یہ مصیبت انگریز ایس ایس پی والٹر نیل کی صورت میں تھی۔ ایس ایس پی والٹر ایک سخت مزاج اور اصول پسند افسر تھا۔ اس میں کئی باتیں بہت خاص تھی
اور ان میں سے ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ سادہ لباس میں اچانک تھانوں کا دورہ کیا کرتا تھا۔ وہ بلائے ناگہانی کی طرح تھانے میں نازل ہوتا تھا اور پورے دن کے لیے جم کر بیٹھ جاتا تھا۔ بعض اوقات تھانے کے نچلے عملے کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر والٹر صاحب آئے بیٹھے۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ صبح سویرے ایس ایس پی آیا اور میرا کمرہ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ پچھلے مہینے کی مکمل رپورٹ سننے کے بعد اس نے کچھ فائلیں منگوائیں اور ان کا مطالعہ کرنے لگا۔ پورے تھانے کو سانپ سونگھا ہوا تھا۔ عملے کو بیکار تو میں پہلے بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، لیکن آج وہ کچھ زیادہ ہی مصروف نظر آ رہے تھے۔ دوپہر کے وقت اچانک وہی فربہ اندام عورت دندناتی ہوئی تھانے میں آ گھسی۔ اس کے ساتھ 2 سپاہی بھی تھے۔ میں برآمدے میں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتی ہی عورت کی آنکھوں میں شرارت آمیز چمک نظر آئی۔ وہ آج بھی بوسیدہ لباس میں تھی اور بال فقیرنیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ آتے ساتھ ہی بے تکلفی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ تمہارا مچھندر کہاں ہے؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اس کا اشارہ صاف طور پر بلال شاہ کی طرف تھا۔ کیوں؟ اب کیا کہنا ہے اسے؟ تمہیں اس سے کیا؟ یہ عاشق معشوق کا معاملہ ہے۔ میرا خیال ہے کافی محبت ہو گئی ہے اس سے، اب یہ کھیل بند نہ کیا جائے۔ وہ میرے لہجے سے اثر قبول کیے بغیر بولی، ہم سائی لوگ ہیں، جس سے لو لگاتے ہیں پکی لگاتے ہیں۔ اب کیا خطا ہوئی ہے اس سے؟ کوئی تازہ خطا تو نہیں ہوئی، وہی اس روز والی بات ہے۔ تمہارے مچھندر نے مجھ سے ہاتھا پائی کی تھی۔ اس ہاتھا پائی میں میرے گلے سے ایک تسبیح ٹوٹ گئی ہے۔ 2 دن تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، آج پتہ چلا ہے تو تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ کس لیے آ گئی ہو؟ میرا خیال ہے وہ تسبیح تمہارے مچھندر کے پاس ہے۔ دیکھو بی بی، فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں، اور اس کے علاوہ تم اپنے لہجے کو ذرا قابو میں رکھو۔ نام بگاڑ کر بولنا کوئی شریفانہ کام نہیں ہے۔ وہ کوئی معمولی تسبیح نہیں تھی، اس میں امام اور دونوں محراب سونے کے تھے۔ 200 سے کم قیمت نہیں تھی۔ کسی نے نظر کی تھی مجھے۔ تمہارے پاس تسبیح کا کیا کام؟ کیا اس پر گالیوں کا ورد کرتی ہو؟ فقیرنی کی زبان نہ کھلواؤ تو اچھا ہے۔ بند مٹھی لکھ کی اور کھلی ککھ کی۔ تم بس اپنے مچھندر کا نام پتہ بتاؤ، میں نے اسے ساتھ لے کے جانا ہے۔ شومائی قسمت اتنے میں بلال شاہ بھی لنگڑاتا ہوا ایک کمرے سے برآمد ہو گیا۔ بلال شاہ کو دیکھتی عورت کی آنکھوں میں عداوت کی چمک نمودار ہوئی۔ دوسری طرف بلال شاہ کا رنگ بھی زرد ہو گیا۔ میرا کہنا صحیح ثابت ہو رہا تھا۔ یہ خستہ حال عورت بلا بن کر بلال شاہ کو چمٹ گئی تھی۔ میں نے بلال شاہ کو قریب بلایا اور اس سے تسبیح یعنی مالا کے بارے میں پوچھا۔ بلال شاہ نے صاف انکار کر دیا۔ عورت لاپرواہی سے بولی، تھانے دار جی، تم کیا تفتیش کرنے بیٹھ گئے ہو؟ تم بس بندہ ٹور دو، پوچھنے والے خود ہی پوچھ لیں گے۔ عورت کا اشارہ CIA سٹاف کی طرف تھا۔ بلال شاہ کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ اگر بندہ نہ بھیجنا ہو تو؟ کیسے نہیں بھیجو گے؟ میں تو لے کے جاؤں گی۔ تم کون ہو؟ میں وہی ہوں جس سے پرسوں تم نے ہاتھ باندھ کر چھوڑا تھا۔ اگر اب بھی پہچان نہیں ہوئی تو میں کروا دیتی ہوں۔ تم جیسے تمام بڑے تھانے داروں کو میرا نام یاد ہو چکا ہے۔ نہ جانے اس عورت کا واسطہ کیسے پولیس والوں سے پڑتا رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اب میں بھی اسے اپنی پہچان کرا ہی دوں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ SSP اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی موجودگی میں تھانے کے اندر کوئی ہنگامہ ہوتا تو ٹھیک نہیں تھا۔ میں اس وقت مصروف ہوں، تم تھوڑی دیر بعد آنا، پھر اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آؤں تاکہ تم اس مچندر کو یہاں سے چلتا کر دو۔ وہ بلال شاہ کے منہ پر اسے مچندر کہہ رہی تھی اور بلال شاہ خوف اور غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اسی جگہ اس عورت کا باریک کیما بنا دیتا۔ میری بات کا بھروسہ رکھو، یہ بندہ کہیں نہیں جائے گا۔ میں کالے چور کی زبان پر بھروسہ کر سکتی ہوں، تھانے دار کی زبان پر نہیں۔ میں نے غصے کا ایک نہایت کڑوا گھونٹ بھرا اور آواز کا دھیما پن برقرار رکھتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے، یہیں بیٹھی رہو، میں فارغ ہو جاؤں تو اس بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دونوں سپاہی اس کی شے پر تھے۔ ایک مونچھ بردار بولا، فیصلہ کیا کرنا ہے جناب، آپ بندے کو بھیجنے والی بات کریں، اوپر سے بڑا سخت آرڈر آیا ہوا ہے۔ میں نے پتہ نہیں کس طرح خود پر جبر کر رکھا تھا۔ عورت نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، ایک بات کرو تھانے دار جی، بندے کو بھیجنا ہے یا نہیں؟ یہ رویہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بہرطور تھانے میں دنگے فساد سے بچنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بلال شاہ کو تسلی دے کر کہا، ٹھیک ہے بلال شاہ، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ،
اس کے ساتھ ہی میں اٹھ کر اندر آ گیا۔ SSP بدستور فائلیں دیکھ رہا تھا۔ یہ فائلیں ختم ہونے تک میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے گاہے بگاہے مختلف سوالوں کا جواب بھی دینا ہوتا تھا۔ جو ہی SSP نے آخری فائل بند کی، میں نے ایک ضروری کام کا بہانہ بنا کر اس سے 2 گھنٹے کی رخصت مانگی اور احاطے سے اپنی موٹر سائیکل لے کر CIA سٹاف روانہ ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ ابھی بلال شاہ سے پوچھ گچھ شروع نہیں ہوئی ہوگی۔ بڑی سڑک پر آتی میں نے موٹر سائیکل کی رفتار 40 تک پہنچا دی۔ میرے دماغ میں انگارے سے دہک رہے تھے۔ یہ عورت میرے اندازوں سے زیادہ خبیث ثابت ہو رہی تھی۔ اب اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ضروری ہو گیا تھا۔ اپنے آپ میں کھولتا ہوا جب میں جنرل پوسٹ آفس کے قریب پہنچا، اچانک میری نظر بلال شاہ پر پڑی۔ وہ ایک تانگے میں بیٹھا واپس آ رہا تھا۔ میں نے آواز دے کر اسے روکا اور موٹر سائیکل موڑ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ میرا حیران ہونا لازمی تھا۔ تم کب آئے؟ کہاں سے؟ CIA سے۔ وہاں تو وہ مجھے لے کے ہی نہیں گئے۔ تو کہاں لے کر گئے؟ گرو مندر چوک میں۔ پہلے گنے کا رس پلایا، پھر کھیر کھلائی، پھر کرایہ دے کر واپس بھیج دیا۔ وہ حرامزادی کہہ رہی تھی، بس تجھے یہ بتانے کے لیے لائی ہوں کہ جب چاہوں تجھے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ میں نے بلال شاہ کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور واپس تھانے آ گیا۔ راستے بھر بلال شاہ خاموش رہا۔ میں نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ بلال شاہ کی خاموشی میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس موزور عورت کو مناسب سبق سکھانا ہے۔ اپنے ایک ہوشیار ASI انور باجوہ کو میں نے ذمہ داری سونپی کہ وہ اس آفت کی پرکالہ عورت کا کھوج لگائے اور پتہ کرے کہ وہ کس باغ کی مولی ہے۔ انور باجوہ ایسے کاموں میں خاصا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ شکل و صورت سے بالکل پولیس والا نہیں لگتا تھا۔ آواز بھی بڑی مسکین سی پائی تھی، لیکن دماغ افلاطون کا تھا۔ اس نے ٹھیک 3 روز بعد مجھے عورت کے بارے میں رپورٹ دے دی۔ یہ رپورٹ ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ عورت کا اصل نام فصیحت بی بی تھا۔ وہ چندی گڑھ کی ایک متوسط آبادی میں رہتی تھی۔ گلی محلے میں اسے عام طور پر باجی جان کہا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ نام عزت کی وجہ سے لیا جاتا تھا، بس نام ہی یہ پڑ گیا تھا۔ 2 سال کے بچے بھی اسے باجی جان ہی کہتے تھے۔ فصیحت یا باجی جان کو چندی گڑھ میں آئے 3-4 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن اس دوران وہ خاصی مشہور ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ غصیلی بھی بہت تھی۔ گالیاں دینے پر آتی تو رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ کچھ لوگ اسے بہت اچھا سمجھتے تھے اور کچھ بہت ہی برا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ باجی جان کہاں سے آئی ہے، اس کا آگا پیچھا کیا ہے، وہ کن حالات میں یہاں پہنچی ہے۔ سب سے پہلے اسے ایک مقامی پیر بخشی جان کے مزار پر دیکھا گیا تھا۔ وہاں سے ٹیلر ماسٹر علی احمد کے گھر پہنچ گئی۔ علی احمد باجی جان کو بڑی بہن کا درجہ دیتا تھا اور اس کی جوان سال لڑکی فرحت اسے خالہ کہتی تھی۔ اب وہ علی احمد کے مکان میں گھر کے فرد کی طرح رہ رہی تھی۔ علی احمد کی بیوی چند ماہ پہلے ہیضے کا شکار ہو چکی تھی اور وہ خود بھی کچھ علیل رہتا تھا۔ میں نے ASI باجوہ سے پوچھا کہ فصیحت نام کی اس عورت کے تعلقات اوپر کے لوگوں سے کیسے ہو گئے۔ چندی گڑھ میں تو کوئی افسر میرے علم میں نہیں آیا جو اس عورت کو خاص طور پر جانتا ہو، نہ ہی وہ کسی کے پاس آتی جاتی ہے۔ عام لوگوں سے واسطہ ہے اس کا۔ پھر اس کے لیے جمنا انڈسٹری کا مینیجر کیوں بھاگا آیا تھا اور صوبائی وزیر کو کیا ضرورت تھی سفارش کرنے کی؟ ہو سکتا ہے وہ جہاں سے آئی ہے وہاں اس کے تعلقات ہوں۔ وہ جھاڑ پھونک کرتی ہے اور کمزور عقیدے کے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ کچھ تو کھوج ملا ہوگا کہ اس کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ بس اتنا اشارہ ملا ہے کہ وہ کسی پہاڑی علاقے کی رہنے والی ہے، کیونکہ سب سے پہلے جب اسے بخشی جان کے مزار پر دیکھا گیا تھا تو وہ ایسے لباس میں تھی جو پہاڑی علاقوں میں پہنا جاتا ہے۔ یہ بات مجھے مزار کے ایک خادم نے بتائی تھی۔ اس کا کہنا ہے ہو سکتا ہے اس عورت کا تعلق ڈلہوزی یا چمبا وغیرہ سے ہو۔ باجوہ کی یہ بات میرے دل کو لگی۔ فصیحت کے لب و لہجے میں ہلکا سا پہاڑی پن پایا جاتا تھا۔ اس کی صحت بھی بعض پہاڑوں کی طرح دیکھنے کے لائق تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جس صوبائی وزیر کا مجھے فون آیا تھا اس کا تعلق بھی ڈلہوزی کے علاقے سے تھا۔ باجوہ کی حاصل کی ہوئی معلومات کے بعد فصیحت نامی یہ عورت مزید پر اسرار ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ جیسے بھی ہو اس عورت کا اتا پتہ معلوم کرنا ہے۔
اسی روز شام کے وقت ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا جس کے سبب فصیحت یا باجی جان سے ہمارا تعلق اور مضبوط ہو گیا۔ وہ ایک نیم گرم شام تھی۔ میں تھانے کے برآمدے میں ٹیبل فین لگائے بیٹھا تھا۔ بلال شاہ اپنے بیمار کان میں دوائی ڈال کر پچھلے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اس کے خراٹے پورے تھانے میں گونج رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی شیر دھاڑ رہا ہے۔ اچانک تھانے کے دروازے پر گوشت کا پہاڑ نمودار ہوا۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں فصیحت کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ چاقو چوبند ہتھنی کی طرح تھل تھل کرتی میرے پاس آئی اور بڑے اعتماد سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سنتری میرے قریب کھڑا تھا۔ فصیحت نے ہاتھ کے اشارے سے سنتری کو حکم دیا کہ وہ باہر جائے۔ سنتری نے ایک سوالیہ نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر باہر چلا گیا۔ فصیحت نے حسب عادت اپنے سرخ و سفید چہرے کا پسینہ بوسیدہ چادر سے پونچھا اور بولی، تھانے دار جی، تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ جی فرمائیے۔ میرے طنزیہ انداز پر ایک لمحے کے لیے اس کی تیوری چڑھ گئی، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پایا اور تحکمانہ لہجے میں بولی، ابھی تھوڑی دیر بعد 2 عورتیں تمہارے پاس آئیں گی۔ ایک میری عمر کی ہوگی، دوسری لڑکی۔ لڑکی نے سفید ساٹن کا بھرکا پہن رکھا ہوگا۔ لڑکی تم سے شکایت کرے گی کہ باسط نامی ایک نوجوان نے اسے حبس بے جا میں رکھا ہے اور زیادتی کی ہے۔ باسط نامی یہ لڑکا ایشور کالونی کا رہنے والا ہے۔ اس کا مکمل ایڈریس تمہیں لڑکی اور اس کی ماں بتا دیں گی۔ تم سپاہی بھیج کر لڑکے کو تھانے میں بلا لینا۔ میں چاہتی ہوں تم لڑکے کو اتنا ڈرا دھمکا دو کہ وہ پھر ایسی حرکت کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ اگر ضرورت سمجھو تو اسے ہلکی پھلکی مار بھی لگا دو، لیکن اس معاملے کی رپورٹ درج نہیں ہونی چاہیے۔ کل اسی وقت میں آؤں گی۔ میری ضمانت پر لڑکے کو چھوڑ دینا۔ لڑکی اور اس کی ماں کا معاملہ بھی میں خود ہی سنبھال لوں گی۔ میں سناٹے کی کیفیت میں بیٹھا فصیحت کی بکواس سن رہا تھا۔ 14-15 سالہ سروس میں یہ میرا پہلا تجربہ تھا کہ کوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا اور ایسی بے باکی سے مجھے بددیانتی کا سبق پڑھا رہا تھا۔ در حقیقت یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، میں اس تھانے میں نیا آیا تھا۔ بیشتر لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کس مزاج کا آدمی ہوں۔ خاص طور پر باجی جان کو تو میرے بارے میں زبردست خوش فہمی ہو چکی تھی۔ اپنے خیال میں اس نے مجھے پوری طرح نیچے لگا لیا تھا۔ وہ نہ صرف میرے بندے کو پھینٹی لگوا چکی تھی بلکہ 5-6 روز پہلے اسے میرے تھانے سے زبردستی اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ آخری کارروائی اس کے نزدیک کسی بڑے کارنامے سے کم نہیں تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ یہ کارنامہ کیوں کر انجام دے سکی ہے۔ اگر اس روز اندر کمرے میں ایس پی نہ بیٹھا ہوتا اور مجھے اس کی خاطرداری منظور نہ ہوتی تو 5 منٹ کے اندر باجی جان کے غبارے سے ہوا نکل جاتی۔ بلال شاہ کو لے جانا تو دور کی بات ہے، وہ خود بھی زنانہ پولیس کے ہاتھوں اپنی چمڑی نہ بچا سکتی۔ بہرحال اب وہ پوری طرح اکڑی ہوئی تھی اور مجھ سے یوں گفتگو کر رہی تھی جیسے وہ تھانے دار ہے اور میں ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے اس سے بات کر رہا ہوں۔ اس موقع پر میں اپنی تھانے داری دکھاتا تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہ ہوتا۔ یہ دانہ پھینکنے کا وقت تھا، کیونکہ شکار، جو خود کو شکاری سمجھ رہا تھا، خود بخود جال کی طرف آ رہا تھا۔ عقل مندی کا تقاضا تھا کہ وہ جس راستے پر مجھے لگا رہی ہے میں خاموشی سے لگ جاؤں۔ لڑکے لڑکی کا معاملہ یقیناً پراسرار تھا اور ممکن تھا اس معاملے کی وجہ سے باجی جان کے متعلق بھی کوئی اہم انکشاف ہو جائے۔ میں نے پہلے تو ذرا پس و پیش سے کام لیا، پھر باجی جان کی خواہش کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ وہ مجھے پوری بات سمجھانے کے بعد جس طرح آئی تھی اسی طرح اچانک واپس چلی گئی۔ ابھی اسے گئے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ 2 عورتیں اندر داخل ہوئی۔ ان میں ایک چادر پوش تھی اور دوسری بھرکا پوش۔ بھرکا پوش چال ڈھال سے نوجوان لڑکی لگتی تھی۔ دونوں عورتیں تیزی سے اندر داخل ہوئیں۔ چادر پوش نے کہا، انسپکٹر صاحب، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پاس کھڑے 2 کانسٹیبلوں کو باہر بھیج دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتی لڑکی نے نقاب الٹ دیا۔ وہ ایک خوبصورت چہرہ تھا، لیکن اس کی پہلی جھلک نے ہی مجھے سمجھا دیا کہ لڑکی کا تعلق کسی شریف گھرانے سے نہیں۔ یہی بات ادھیڑ عمر عورت کے بارے میں بھی کہی جا سکتی تھی۔ عورت اور لڑکی دونوں غصے میں بھری نظر آتی تھی۔ عورت نے لرزاں آواز میں کہا، انسپکٹر صاحب، آج میری لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد میں خودکشی کر لیتی تو بہتر تھا۔ یہ دیکھیے اس درندے نے کیا حال کیا ہے میری معصوم بچی کا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لڑکی کا بالائی بھرکا اتار پھینکا۔
लड़की का गिरेबान उधड़ा हुआ था, गर्दन पर खराशें थीं। औरत कड़क कर बोली, हम नाचने गाने वाले ज़रूर हैं, लेकिन पेशावर नहीं। हमारी शराफत की गवाही पूरा शहर दे सकता है। अगर कोई मेरी लड़कियों में बुराई साबित कर दे तो मैं अपने हाथों से अपना सर काट लूँ। उस खबीस ने मेरी नासमझ बच्ची को वरखिलाया और आज इसका ये हाल किया कि वो अपने कदमों पर चलकर थाने भी ना आ सकती थी। हमारे साथ तो जो होना था हो चुका। अब मैं उस बदमाश को फांसी के तख्ते पर चढ़ा कर छोड़ूंगी। बीबी, यूं वावेला करने से फ़ायदा नहीं। मुझे इस तरीके से बात बताओ कि मैं समझ भी सकूं कौन है वो शख्स और कहाँ रहता है। उसका नाम बासित अली है। यहाँ करीब ही ईश्वर कॉलोनी में रहता है। बाज़ार हुसन में आता जाता रहता है। 2-3 माह से हमारे चौबारे पर भी आ रहा था। आज मैं और मेरी बच्चियाँ राम मंदिर पर फूल पानी चढ़ाने गई थी। सिर्फ किरण घर में थी। उस खबीस को मालूम था कि हम हर महीने दूसरे शुक्रवार राम मंदिर पर फूल पानी चढ़ाने जाते हैं। वो मौका ताड़ कर मेरे घर घुस आया। घर में एक बूढ़ी अम्मा के सिवा और कोई नहीं था। किरण बालाई कमरे में सो रही थी। वो शराब के नशे में धुत उस पर जा पड़ा और नोचने खिसोटने लगा। मेरी बच्ची ने दुहाई दी तो हरामजादे ने उसके मुंह में कपड़ा ठोंस कर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। हरामी से जो भी हो सका उसने किया है। अब मुझसे भी जो होगा मैं करूँगी। खुदा न खास्ता मेरे सामने कोई शरीफ औरत बैठी होती तो मैं इस मौके पर बिल्कुल खामोश रहता, बल्कि शायद आंख भी ना उठा सकता। लेकिन मुझे मालूम था कि ये किस कुमाश की औरतें हैं और इनकी बातों में कितना हेर फेर है। बीबी, क्या मैं तुम्हारी बात से ये मतलब लूँ कि बासत नामी शख्स ने तुम्हारी बेटी पर मुजरिमाना हमला किया? मुजरिमाना हमला और क्या होता है? आप मेहरबानी करके रिपोर्ट लिखें, हमें और जलील मत करें। बीबी, अगर साइल बनकर थाने आ गई हो तो अब ज़रा हौसला पैदा करो। अदालत में हर बात खोल कर पूछी जाती है। वहाँ तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारी बेटी पर दस्त दराजी हुई है या मुजरिमाना हमला हुआ है, और यही बात मुझे रिपोर्ट में भी लिखना पड़ेगी। तुम देख नहीं रहे मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई है? क्या आप कुछ और पूछना बाकी है? मैंने लड़की से कहा, बीबी तुम बताओ, मुजरिमाना हमला हुआ है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। लेकिन याद रहे, अभी तिब्बी मुआयना होगा और पुलिस सर्जन से कोई बात छुपी नहीं रहेगी। तिब्बी मुआयने और सर्जन वगैरह का जिक्र सुनकर नौ उम्र लड़की थोड़ा सा बिदक गई। उसने एक नज़र माँ की तरफ देखा, फिर बड़े गुस्से से बोली, उसने मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया है। थप्पड़ मारे, सारे कपड़े फाड़ डाले, उठा उठा कर पट खाए। अगर मैं शोर ना मचाती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने इत्मीनान की तवील सांस ली। लड़की की बातों से पता चलता था कि और कुछ हुआ हो तो हुआ हो, मगर उसे रैप नहीं किया गया। लड़की की माँ या नायिका जो भी थी तेज़ी से बोली, इंस्पेक्टर तुम बस उस हरामी के खिलाफ पर्चा काटो, मैं उसे जेल की हवा खिला कर रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।